آگے کی طرف آ جائیں، طلباء اور طالبات آگے کی طرف آ جائیں، سیٹیں خالی ہیں، آگے کی طرف آ جائیں تاکہ ایک ماحول بنے اور ہمارے مقررین آپ کو مخاطب کر سکیں اور جو علم اور دانش والی گفتگو ہے وہ آپ تک زیادہ بہتر طور پر پہنچ سکے۔ آگے آ جائیں، آگے۔ سیٹیں خالی ہیں، آگے بھیج دیں منتظمین۔ آگے تشریف لے آئیں، آگے۔ تمام طلباء اور طالبات آگے کی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ بالکل بالکل۔ آپ اگر 20 منٹ بھی بولیں گے تو میں چپ رہوں گا کیونکہ میرا آپ سے محبت کا، لیکن بہتر ہے کہ ہاں سر۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात और हमारी बहुत मारूफ़ शख्सियात जो यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मेरा सलाम है। मेरा नाम खालिद मोइन है। आज का हमारा सेशन बहुत अहम सेशन है और इस सेशन में हमारे फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन, नाक़िदीन, दानिशवरान बात करेंगे असलूब के ऊपर। असलूब जो है वो क्या होता है। नसर में भी उसलूब होता है, शेर में भी होता है और गज़ल में ख़ास तौर पर उसलूब जो है उसकी कारफरमाई बहुत ज़्यादा होती है। इसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा की गई हैं, मगरिबी नाक़िदीन ने भी की हैं, मशरिक़ी नाक़िदीन ने भी की हैं, लेकिन कोई हतमी तारीफ़ जो है उसके बारे में बहुत मुश्किल है। इख्तिसार से ये बात कही जा सकती है कि उसलूब किसी भी गज़ल गो के हवाले से बात करें तो किसी भी गज़ल गो का वो इजहार है और वो लफ्ज़ियात हैं, वो तराकीब हैं, वो इस्तिआरे हैं, वो रोज़मर्रा है, वो मुहावरा है जिसमें वो अपना शेर आप तक पहुंचाता है। असातिज़ा से लेकर और ऐद हाज़िर तक, इफ्तिखार आरिफ साहब तक हम आ जाएँ तो उसलूब जो है वो बहुत अहम इसलिए होता है कि वो एक सतह पर लिखने वाले की पहचान बनता है, उसकी शनाख्त बनता है। और जब उसलूब बन जाता है तो फिर आप शायर का नाम याद ना भी रहे तो उसका शेर बोलता है, उसकी गज़ल बोलती है कि वो किस शायर की है। तो आज जो गुफ्तगू होगी वो आप सब के लिए और हम सब के लिए भी बहुत कुछ हमारी तरबियत करेगी, हमें बहुत सा सीखने का मौका मिलेगा। आप सब की आमद इतनी सुबह में बहुत खुशगवार है। आज की नशिस्त की सदारत हमारे उर्दू दुनिया के मुमताज़ तरीन शायर इफ्तिखार आरिफ साहब फरमा रहे हैं, जिनका नाम यकीनन किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। नज़में भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन गज़ल ख़ास तौर पर उनका जो पहचान है वो गज़ल है। तो उसके अलावा अशफाक़ हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी उर्दू दुनिया का बहुत नुमायाँ नाम हैं, अहम नाम हैं। उसके अलावा फ़रासत रिज़वी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी ज़बरदस्त शायर हैं, नाक़िद हैं और गज़ल, नज़्म, हाइको के अलावा रुबाई लिखते हैं, जो मौजूदा दौर में रुबाइयाँ कम कही जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल उमर ख़याम वाली रुबाइयाँ जो ख़ुद कहते हैं, ज़ाहिर है, और उनका एक उसमें उसलूब भी है। इसके अलावा डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल हसन साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त शायर भी हैं, नक़ाद भी हैं, दानिश्वर भी हैं। उसके अलावा अहमद मुबारक साहब हैं जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं हमारे ही शहर के, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कितने बरस के बाद आए हैं, तो उन्होंने कहा कि 18 बरस के बाद। तो मैंने कहा कि 18 बरस के बाद आप आए हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही हैं जैसे 18 बरस पहले गए थे। तो इसके अलावा जावेद सबा साहब मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर, बहुत मकबूल शायर, और एक जहद जो उनकी भी बहुत नुमायाँ नहीं हुई है वो उनकी जो तनक़ीदी शऊर है वो उन्हें बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर हैं, जिनसे आप ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है और एक उनकी अपनी आलमी शोहरत है। गज़ल और नज़्म बहुत अच्छी कहती हैं, तनक़ीद निगार हैं बहुत अहम, और निज़ामतकार तो वो हैं ही। उनके सामने मैं कुछ गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। सब मौजूद हैं यहाँ, आप सब लोग उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वैसे तो असलूब गज़ल पर बात की जाए तो फैलती ही चली जाएगी और घंटों जो है वो हमारे वो मुक़र्रिरीन हैं बोलते चले जाएंगे और फिर भी ये मौजू जो है शायद पूरी तरह गिरफ्त में ना आ सके। तो असल मसला जो है वो अहमद शाह साहब ने ये बयान किया अभी कुछ देर पहले कि हम यहाँ सब इसलिए जमा हुए हैं कि कराची के शोरा, कराची के जो गज़ल कहने वाले हैं उनको याद करें, उनकी याद दहानी हो। इसमें आप बहुत सारे शेर भी सुनेंगे, बहुत लंबे मुकाले नहीं हैं, आप बोर नहीं होंगे। ये सब मुक़र्रिरीन जो हैं बहुत तजर्बेकार हैं, ये कोशिश करेंगे कि आपसे
ایک ان کا رابطہ اس سطح پر ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں، اچھے شعر، کوئی بہت اچھے کام کی بات. تو میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کے، جو ہمارے اساتذہ، ایک مضافات بھی ایک ایسی جگہ ہے، بڑے اچھے اچھے شاعر گزرے. ساقی امروی ایک شاعر تھے، یہ سب مرحوم شاعر ہیں جن کے میں آپ کو ایک ایک شعر سنا رہا ہوں. ساقی امروی، ان کا ایک شعر ہے کہ میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، میں اب تک دن کے ہنگاموں میں گم تھا، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے، مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے. وقار صدیقی صاحب کا ایک شعر ہے کہ اب تو آجا، اب تو آجا کہ تیرا راستہ تکتے تکتے میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی بینائی بھی. اب تو آجا کہ تیرا راستہ تکتے تکتے میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی بینائی بھی. اور ان کا ایک شعر ہے کہ برف جانے نہ موم ہی جانے، برف جانے نہ موم ہی جانے، آدمی جس طرح پگھلتا ہے. برف جانے نہ موم ہی جانے، آدمی جس طرح پگھلتا ہے. خالد علی ہمارے ترقی پسند شاعر، بہت ممتاز شاعر، وہ بھی گزر گئے ہیں. بہت سارے شعر ان کے قطعات ابھی لوگوں کے دلوں میں اور حافظوں میں زندہ ہے. ان کا بھی ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. اور کوئی ہنسائے تو ہنس دوں، یہ بھی خالد علی کا ہے کہ کوئی ہنسائے تو ہنس دوں رلائے رولوں میں، کوئی ہنسائے تو ہنس دوں رلائے رولوں میں، یہ زندگی ہے تو پھر اس سے ہاتھ دھو لوں میں. کوئی ہنسائے تو ہنس دوں رلائے رولوں میں، یہ زندگی ہے تو پھر اس سے ہاتھ دھو لوں میں. اور مقبول نقش بہت زبردست شاعر، یہ بھی گزر گئے. ان کا ایک شعر ہے کہ میں چلا جاؤں تو آئینے کو اپنا لینا، میں چلا جاؤں تو آئینے کو اپنا لینا، روبرو کوئی تو سچ بولنے والا رہ جائے، روبرو کوئی تو سچ بولنے والا رہ جائے. اب میں بس میں آخری شعر ہی سنا رہا ہوں. جی میں آخری شعر ہی سنا رہا تھا شاہ صاحب، میں آگے بڑھوں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر سے کہ وہ اس محفل کا اپنی گفتگو سے اور شعروں سے آغاز کریں. ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر، تالیاں آپ لوگ بجائیں تاکہ. بہت شکریہ خالد معین صاحب. جیسا کہ ابھی آپ نے آغاز میں بات کی تھی کہ ہم یہاں اسلوب پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک قول بڑا مشہور ہے کہ انسان ہی اسلوب ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلوب کوئی اوپر سے اوڑھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے نظریات، خیالات، اس کے عقائد، لفظیات، یہ تمام مل کے اسلوب کو تشکیل دیتے ہیں. اب جب ہم کسی شہر کے اسلوب کی بات کرتے ہیں، جیسے کراچی کی اسلوب غزل کی جب ہم بات کریں گے، تو اس میں ہر شاعر کا اپنا ایک اسلوب ہوگا، کیونکہ انسان ہی اسلوب ہے. اور ہر شاعر صاحب اسلوب نہیں ہوتا، لیکن کئی شاعر ایسے ملیں گے جو صاحب اسلوب ہیں. جب ہم شہر کے اسلوب کی بات کریں گے غزل کی، تو پھر ہم وہ قدر مشترک دیکھنے کی کوشش کریں گے جو یہاں کے شعراء میں ہمیں نظر آئے، اور وہ رنگ، آہنگ یا طرز اظہار جو کراچی سے مخصوص ہے. تو ویسے تو آپ دیکھیں تو کراچی کے جو شعراء ہیں ان کے ہاں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کہ زبان و بیان ہے، کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی درست محاورے کے ساتھ، اور جو تشبیہات اور استعارات ہیں وہ بھی بہت مختلف ان کے رہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر، چونکہ یہ بہت بڑا شہر ہے اور کثیر ثقافتی شہر ہے اور صنعتی شہر ہے،
تو یہاں اس بڑے شہر کی پیچیدگیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، تنہائی اور اجنبیت بھی ملتی ہے. تو جیسے رئیس فروغ نے کہا کہ اونچی مسحریوں کے دھلے بستروں پہ لوگ خوابوں کے انتظار میں تھے اور مر گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ شہر کی اور جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے. جمال احسانی صاحب ہیں. اور یہ شعر دیکھیں کتنا زبردست ہے اور ہمارے شہر کی کیسی نمائندگی کرتا ہے اور کیسے اس کا اظہار کرتا ہے کہ زندگی اور اس قدر مصروف، آدمی اور اس قدر تنہا. رسد چغتائی صاحب کا شعر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. مثلاً جدیدیت یہاں پر آئی. جدیدیت بھی شعراء نے اپنے اس میں برتی ہے اور اس میں بہت اچھے شعر انہوں نے کہے. لیکن ایک مثال ہم دیں گے رئیس فروغ صاحب کی. کل میرے لہو کی رمجھم میں سورج کا پہیا پھسل گیا، ماتھے پہ جو زخموں سا دوراہا سا ماتھے پہ جو زخموں کا دوراہا سا بنا ہے، یہ آدمی احساس کی سائیکل سے گرا ہے. لیکن ہم جو بات کرنا چاہیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے کیا ہے اور اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے اہم بات جو ہمیں لگتا ہے کہ کراچی کی غزل کا مزاج اور اسلوب بناتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز تو ہے ہجرت. ظاہر ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے کراچی آئے اور یہاں انہوں نے اپنا قیام کیا. تو وہ جو ایک ہجرت کا کرب ہے، ایک ہجرت کا دکھ ہے، وہ یہاں پر تمام شعراء کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ اتنا ابتدا سے ہے اور اس قدر گہرا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ان کے استاد قمر جلالوی صاحب کے پاس، تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کے شعر مل جاتے ہیں جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہزاروں ہو گئے بے آشیانہ آشیاں والے، بہار آئی مگر بربادیاں لے کر بہار آئی. اور سیماب اکبر آبادی صاحب نے کہا کہ بہت دلچسپ ہے سیماب شام وادی غربت، وطن کی صبح میں کچھ اور تھیں رنگینیاں پھر بھی. تو یہ ایک دکھ ہے. اب اگر ہم کہیں کہ یہ دکھ تو پنجاب میں بھی ہے، کیونکہ ہجرتوں سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ پنجاب اور سندھ ہوئے ہیں. لیکن پنجاب میں ہجرت کرنے والوں کو ایک سہولت یہ رہی کہ وہ پنجاب سے پنجاب ہجرت ہوئی تھی، تو وہاں زبان اور ثقافت کا اتنا فرق محسوس نہیں ہوا. یہاں جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب سب کچھ مختلف تھی. اور یہاں جو تہذیب اور ثقافت اور زبان ہے وہ بھی کئی ہزار سال پرانی ہے، تو وہ بھی اپنے اندر ایک بھرپور اور مکمل اور مضبوط تہذیب ہے. یہاں سے کراچی کے شعراء میں شناخت کا بحران پیدا ہوا، آئیڈینٹی کرائسس. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ نفسیات ہے جس نے کراچی کی غزل کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ اسے دوسرے شہروں کی غزل سے بہت آسانی سے مختلف کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہجرت کا دکھ ہمیں ناصر کاظمی کے ہاں بھی ملتا ہے کہ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ، جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان، دن ڈھلتے ہی دھیان میں آئے کیسے کیسے لوگ. تو ہجرت کا دکھ تو وہاں بھی ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا، اپنی جڑوں سے الگ ہو جانے کا، ایک نئی جگہ پر آنے کا. لیکن جو دکھ ہمیں یہاں ملتا ہے اس میں اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو یہ آئیڈینٹی کرائسس نظر آئے گا کہ ہم ایسے کون تھے لیکن قفس کی یہ دنیا کہ پر شکستوں میں اپنی مثال سے بھی گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت اہم اشعار جو ہیں اس حوالے سے ہم نے نکالے تھے کہ کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں. کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں. وقت کی اس مسافت میں بے آرزو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اب اس حوالے سے اگر آپ جان ایلیا کی شاعری کو دیکھیں تو ان کے ہاں جو ہمیں اضطراب ملتا ہے، جو کرب ملتا ہے، جو بے چینی ملتی ہے، وہ مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ ہے.
کیونکہ یہاں پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شناختی بحران کا کوئی ایک سبب ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ثقافت مختلف مل گئی یا کسی کو اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی تو اس کو اس میں ایک مسئلہ محسوس ہو گیا. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں تقسیم بھی ہوئی اور آنے کے بعد سب کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا. ایسا محسوس ہوا کہ ہماری شناخت ہم سے چھن رہی ہے, ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے. اسے بچانے کی, اس زبان کو بچانے کی ایک شعوری کوشش بھی ہمیں کراچی کے شعراء کی غزل میں نظر آتی ہے, اور اسی سے پھر اس کا پورا اسلوب بنتا ہے جس میں تنہائی بھی ہے, اجنبیت بھی ہے اور بہت کچھ ہے. تالیاں بجائیے گا, بہت ساری, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے کراچی کی غزل کو ہجرت سے جوڑا, پھر شناخت کے بحران سے جوڑا, اور بھی بہت ساری باتیں کی, شعر بھی سنائے. اب ہم چلتے ہیں احمد مبارک صاحب کی طرف. خود ہی بہت زبردست شاعر ہیں اور بہت زبردست ڈیبیٹر بھی ہیں, تو میں درخواست کروں گا احمد مبارک صاحب سے کہ وہ اسلوب غزل یا کراچی کی غزل کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. شکریہ خالد معین. بات یہ ہے کہ جو بہت شکریہ کراچی کی جو غزل ہے نا, دبستان کا کوئی تقابل نہیں ہوا کرتا. جیسے ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر است, ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبستان کراچی کی جو اپنی فضا ہے, ابھی ہم نے سنا کہ ہجرت ہے, یعنی 47 کی ہجرت, پھر 71 کا واقعہ, مشرقی پاکستان کا ہم سے جدا ہو جانا. ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ دبستان کراچی میری کیفیت کے زیر اثر ہے, لیکن اس کو ڈیفائن غالب نہیں کیا کہ گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی, در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. تو ہم جب اس شہر میں ہم جوان ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ میشر صاحب سے, میشر بدایونی صاحب سے لے کر تابش دہلوی اور بعد میں چھوٹے چھوٹے دبستان یہاں وہاں تھے. لیکن جیسے ہم مدنی صاحب کا ذکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلوب جہاں ہے یہ بالکل طے بات ہے, دنیا میں ہر جگہ اس میں کوئی بحث ہے ہی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے کہ ہم اسلوب کی تعریف میں کھو جائیں. اسلوب خود شاعر ہے, اور اسلوب اس کا بنتا ہے اس کے گھر سے, اس کے گھر کی کتابوں سے, اس کے ماں باپ بہن بھائی, اس کے اسکول سے, اس کے دوستوں سے, اس کے مطالعے سے, پھر اس کے مشاہدے سے جب وہ سڑکوں پہ نکلتا ہے کہ یہ سرد رات, یہ آوارگی, یہ نیند کا بوجھ, ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے. اب دیکھیے, اگر میں شعر پڑھوں گا تو آپ پہچان سکتے ہیں. ہائے ہوا, یعنی یہ کسی اور کا شعر ہے, یہ دبستان کراچی کا نہیں ہے, کہ ہوا جب چل پڑی تو راہ نکلے گی زمانوں کی, کھلے گا کوئی دروازہ اسے پہچان لوں گا میں. کوئی شاعر, کوئی ادیب اگر کراچی کا ہے اور اس کا کوئی فقرہ, جملہ یا شعر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے. تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی, پائے جنوں سے حلقہ گردش حال لے گئی, یا طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش, ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. تو جب ہم مدنی صاحب یا عطر نفیس کو لیں کہ ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں, سو میں نے صبر کیا, صبر بھی قیامت کا, تو آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو وہ ہم جانتے ہیں, یہ کہاں کہ کن ان گوشوں میں, ان چائے خانوں میں, ان گلیوں میں, ان محفلوں میں ہم نے دن اور رات بتائے ہیں کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے, ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. کون ہے اس شہر میں جو فرید جاوید کو نہیں جانتا, یا کون ہے جو جمال احسانی کو نہیں جانتا, کون ہے جو جان بھائی کو نہیں جانتا. ہے کہ نکھت یاسمن قبا بھول نہ جائیو ہمیں, صبح کے بعد تو کہاں, شام کے بعد ہم کہاں. یہ جان ایلی. تو بات یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ میر نے اس کو ڈیفائن کیا, ایک کرب ہے, ایک اداسی. اگر شاعر کی اپنی ذاتی اداسی نہیں بھی ہے تو وہ یہاں کراچی کا شاعر اور کراچی کا رہنے والا وہ اداسی خرید لیتا ہے, وہ اپنی خوشی دے کر اداسی خرید لیتا ہے اور اس اداسی میں رہتا ہے, وہ اداسی میں رہنا چاہتا ہے, تو اس کا شعر اسی طرح نمو پاتا ہے, اسی طرح ظہور کرتا ہے. تو مثلا رسا کو اب ہم اس طرف جاتے ہیں شہر کے اس جانب تو ہمیں پتہ چلتا ہے تیغ اس کی ہے, شاخ گل اس کی,
जो उसे खींचता हुआ ले जाए। तो रसा भाई याद आते हैं और देखते हैं कि वो जो बेग साहब हैरतनाक आदमी थे, किस कदर, यानी उदासी दरो दीवार से, जो मैंने कहा कि दरो दीवार से न सिर्फ शकस्तगी से उदासी टपकती थी, दिल की शकस्तगी भी। ये लोग उसमें रहना चाहते हैं, ये लोग खुश होना नहीं चाहते। लिहाजा दबिस्तान कराची की शायरी का उसलूब एक अजीब उदासी पर खड़ा हुआ है। और ये जो मैंने बस बहुत मुख्तसर और बहुत अहबाब बैठे हैं, ऐसी महफिल में सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं। तो जैसे मैशर रात का एक इस्तिआरा है जो मैं अर्ज़ करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैशर बदायूनी को अगर हम देखिए तो ये शहर कैसा खुश औकात था और अब क्या है। जो दिन भी निकले तो वहशत न रात की जाए। और रईस फरोग कहते हैं कि रात बहुत हवा चली और शजर बहुत डरे, मैं भी जरा जरा डरा, फिर मुझे नींद आ गई। क्या कहें, मैं भी जरा जरा डरा, फिर मुझे नींद आ गई। तो रात में ऐसे ऐसे रात ही की पनाह में रहते हैं ये लोग, देर तक जागने वाले। मैं यहाँ आया तो मैं 36-48 घंटे ना सोना, चंद घंटे की नींद। कल मैं गिर गया जाती बिस्तर पे दराज हुआ और गिर गया, दोस्त पुकारते रहे। तो ये शहर जागने का शहर है, रातों को जागता है, दिन से इसका कोई सरोकार नहीं। दिन में वो है कि जमाल एहसानी ने कहा कि जमाल वादा यकनाने खुश्क पर रहना हमारे वास्ते आसान है उम्र भर रहना। ये इफ्तिखार आरिफ बैठे हैं, वो भी तलाश रिस्क के जो उनके मशहूर शेर हैं, लेकिन फिर कहीं रुमान भी आता है। ऐसा नहीं है कि उदासी ही रहती है, शायर खुश होना चाहता है। शायर कहता है कि शाख पे शाख घूमिए और गुलाब देखिए, ऐसा भी क्या कि सारी उम्र एक ही ख्वाब देखिए। शायर कहता है कि शायर कहता है, अब देखिए आप उस आदमी को भूलते चले जा रहे हैं। सरवत हुसैन कहते हैं, हाय हाय, कि हवाओ अब्र को आसूदा मफहूम कर देखूं, शुरू फसल गुल है उन लबों को चूम कर देखूं, गुजरगाहें जहां पर ख़त्म होती हैं वहां क्या है, कोई राह रो पलट कर आए तो मालूम कर देखो। ठीक है। और अब उबैदुल अलीम के ज़िक्र के बगैर, या जैसे जॉन के भाई के ज़िक्र के बगैर, जमाल एहसानी, सलीम कौसर हमारे हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत की लंबी ज़िंदगी अता करे, और साबिर ज़फ़र, ये सब, और इफ्तिखार भाई हैं। ये सब शहर की वो पहचान है कि जो मेरा ख्याल है ता देर इंसानी जहनों पे रहेंगी। उबैदुल अलीम ने कहा था कि अब तो यूं खाना तन्हाई में महबूब आए, जैसे मजजूब के घर दूसरा मजजूब आए। उसको कहने को गए थे कि मोहब्बत है बहुत, उसको देखा तो शिकस्ता दिलो महजूब आए। या उनकी वो नज़म जिसपे मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि वो चांद चेहरा सितारा आंखें, वो मेहरबान सायादार जुल्फ़ें, जिन्होंने पैमा किए थे मुझसे मोहब्बतों के रिफ़ाक़तों के, कहा था मुझसे कि ऐ मुसाफिर रहे वफ़ा के, जहाँ भी जाएगा हम भी आएंगे साथ तेरे, बनेंगे रातों में चांदनी हम तो दिन में साए बिखेर देंगे। वो चांद चेहरा सितारा आंखें, वो मेहरबान सायादार जुल्फ़ें, हज़ारों चेहरों, हज़ारों जुल्फ़ों, हज़ारों आँखों का एक सैलाब तुंद लेकर मेरे ताक़ुब में आ रहे हैं। हर एक चेहरा है चांद चेहरा, हैं सारी आंखें सितारा आंखें, तमाम है मेहरबान सायादार जुल्फ़ें। मैं किसको चाहूँ, मैं किसको चूमूँ, मैं किसके साए में बैठ जाऊँ, बच्चों के तूफ़ा में डूब जाऊँ, न मेरा चेहरा न मेरी आंखें, मेरे खुदाया में ज़िंदगी के अज़ाब लिखूँ के ख्वाब लिखूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद मुबारक साहब। हाय हाय हाय। तो शऊर भाई का ये मैं माफ़ी के साथ, शऊर भाई की गुफ्तगू एक सेकंड के लिए, हाय हाय भाई, क्या जानम है, क्या दिलबर शायर हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, अनुशव ने कहा और कर लेंगे लोग ना। हाँ ठीक है, और कर लेंगे, टाइम क्योंकि कम है। हाँ। माजरत, टाइम कम है तो मुकाबला सख्त है। अब हम चल रहे हैं जावेद सबा साहब की तरफ। एक मकबूल शायर हैं, उनका हाल ही में बहुत ही चंद दिनों कबल ही मजमुआ आया है ताज़ा, अभी तन्हाई नामुकम्मल है। ये ज़रूर ख़रीदें, बहुत अच्छी शायरी, गज़लें उसमें मौजूद हैं। तो जावेद सबा साहब क्या कहेंगे कराची की शोरा उसलूब के हवाले से मुख्तसर तौर पर? डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही ज़ाहिर कॉम्पैक्ट गुफ्तगू की, एक मजमूई उसलूब की बात की, फिर अहमद मुबारक ने चीदा चीदा बातें बताई। मैं दो शख्सियात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी ये तय हुआ, और डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू से भी, और ये कि कराची का बुनियादी मसला हिजरत
تنہائی ہے. دو شاعر ہمارے شہر نے ایسے پیدا کیے کہ جنہوں نے ان تمام مسائل کو لے کے، یعنی ہجرت بھی ہے، اس میں تنہائی کا احساس بھی ہے، لیکن جمالیاتی سطح پہ دو الگ الگ رویوں میں کام کیا. ایک ہے مصطفیٰ زیدی اور ایک ہے جان ایلیا. یہ دو بالکل مختلف شاعر ہیں، یعنی جنہوں نے ایک نیا ٹرینڈ جسے پیدا کیا. مصطفیٰ زیدی کو اگر آپ دیکھیے تو ان کی یہاں شدید احساس جمال جسے کہتے ہیں نا، جمال پرستی، حسن پرستی، ایک خاص اداسی کی فضا کے ساتھ، ایک نظر انداز کر لینے کے احساس کے ساتھ ان کے ہاں ملتی ہے. جان بھائی کے ہاں رویہ بالکل مختلف ہے. ان کا ایک مصرع دیکھیے آپ کہ واسوخت کہیں گے غزل انشا نہ کریں گے. واسوخت ایک صنف ہے، ظاہر سارے اساتذہ بیٹھے ہیں. میر صاحب نے بھی لکھی ہے ایک واسوخت، اور امانت لکھنوی کی 3 واسوخت موجود ہیں. اس کا بنیادی موضوع تو یہی ہوتا ہے کہ جی وہ جو آپ کی محبوبہ ہے، جو آپ کی معشوق ہے، اس کی تعریف کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کو بتائیں کہ جی ہماری وجہ سے تم یہ ہوئے ہو، اور اس کے بعد اگر وہ بے وفائی کرے تو اس کی اوقات یاد دلا دیں. یہ ہمارے یہاں موجود ہے، یہ ہے نا. یہ رویہ جو ہے، اچھا وہ ظاہر ہے کہ امانت کی اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ظاہر ہے کہ اساتذہ ہیں، وہ ڈرامہ نگار بھی تھے، لیکن میر صاحب کی واسوخت پڑھنے والی واسوخت ہے. ظاہر ہے میر صاحب کی غزلیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار بھائی تصدیق کریں گے کہ وہ کم پڑھی گئی ہیں، وہ میر صاحب کی واسوخت. تو بہت ایک محبوبہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس میں، اور پہلے اس کے وہ بتایا کہ جی ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہماری وجہ سے آپ یہ بنے، اور اس کے بعد اس کے اوقات یاد دلا دی. یہ رویہ اٹھایا ہے جان بھائی کی پوری شاعری جو ہے وہ واسوخت کی ایک باریک لائن کے پاس ہے. یعنی وہ واسوخت لکھی ہے انہوں نے ساری کہ ایزا دہی کی داد جو پاتا رہا ہوں میں. اگر آپ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا رویہ، لیکن چونکہ ایک لسانی امتیاز کے ساتھ انہوں نے ساری زبان، کلاسکس کی زبان اٹھائی ہے اور بہترین زبان لکھی ہے. جان صاحب سے بڑا زبان داں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ لکھتے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی وحشت کو، اپنی ضد کو، اپنی ہر دھرمی کو، اپنی انانیت کو فن بنا دیا. تو یہ ان کا بڑا کمال ہے. یعنی یوں اگر آپ دیکھیں ان کے کانٹینٹ کو، تو میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا کہ کیا آپ نئی نسل کو یہ پریچ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، تم خون تھوکتی ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی. یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ویسا کانٹینٹ نہیں ہے، لیکن ان کی وحشت ہے، ان کا اسلوب ہے، ان کا اسٹائل ہے، اس لیے وہ ایک الگ سے آدمی ہے. اسی طرح سے آپ مصطفیٰ زیدی کو دیکھیے، ان کے تنہائی کا بڑا شدید احساس ہے، اور اس احساس میں وہ بہت ضبط نفس کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا ضبط نفس بہت ہے ان کے ہاں. کہاں والی جو ان کی غزل ہے کہ انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اس طرح کی غزلیں، شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا. تو یہ دو رویے کراچی کی پوری مجموعی جو فضا ہے اس سے مختلف ہیں، اس لیے بہت بڑے آدمی ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں. اور جان صاحب کا جو چرچا گلی گلی اور سب جگہ پہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جاوید صبا صاحب نے بہت مختصر وقت میں بلیغ اشارے اردو غزل اور کراچی کی غزل کے حوالے سے کیے. اور اب ہم چلتے ہیں لاہور، یعنی لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، شاعر، دانشور، نقاد، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کی طرف. ضیاء صاحب، اسلوب کراچی کی غزل اور جو شاعر آپ کے پاس موجود ہیں انتخاب کے حوالے سے تو ارشاد فرمائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور حاضرین مجلس، شاعری کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ہم سب دیکھتے بھی ہیں اپنے اپنے طریقے سے. میں شاعری کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے وجود کا وہ اظہار کرتی ہے جو تخلیقی ہوتا ہے. کراچی کے شاعر اور لاہور کے شاعر میں ایسے نہیں دیکھتا، کیونکہ میرا خیال ہے کراچی کا شاعر ہونا یا لاہور کا شاعر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس شہر کے ایک شاعر ہیں، ان کا نام ہے سلیم احمد. بہت زیادہ لوگ ان پہ بات بھی نہیں کرتے، قصہ پارینہ سمجھ لیا گیا ہے.
لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو شعر کہتے ہیں، وہ لوگ جو شعر کہنا سیکھنا چاہتے ہیں، وہ جن لوگوں سے رجوع کرتے ہیں ان میں ایک نام سلیم احمد کا ہے۔ سلیم احمد بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، جتنا بڑا کہیں کم ہے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت اہم اور کریٹیو نقاد تھے۔ انہوں نے ادب کو مختلف طریقے سے دیکھنا سکھایا ہمیں، اور اس شہر کی ایک مرکزی شخصیت تھے۔ یہاں کراچی کے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں انہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک تربیت گاہ تھے، وہ ادارہ تھے ایک، جہاں جمال احسانی سے لے کے اجمل سراج تک سارے جا کے وہاں سیکھتے تھے، سمجھتے تھے اور شعر کو جاننا سیکھتے تھے۔ تو اسی طرح مدنی صاحب ہیں۔ مدنی صاحب کو ہم نے تو کبھی کراچی کا شاعر نہیں سمجھا، ہم نے تو انہیں شاعر سمجھا۔ بہت بڑے شاعر تھے اور ایک اسلوب کی نمائندگی کرتے تھے، ایک اسلوب کو لے کے چلتے تھے۔ میرے ذہن میں اگر آئے تو ایک شاعر یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک شاعر جو ہے لاہور کے تھے جو مدنی صاحب کے اسلوب کے بہت زیادہ قریب تھے یا انہوں نے سیکھا ہے۔ اس نے شمشیر پہ لکھا کہ اجل تیری ہے، دل کو لازم ہے کہ اس ناز پہ اثبات کرے، پس شام علم کسی میر نگاہ کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ کہاں میرے حال تباہ کو دیکھتے ہیں، میرے شاہ کی آنکھیں پترائی ہوئی لگتی ہیں اور دیکھنے والے اوج کلاه کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت صاف طور پہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو منبع ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اور خود مدنی صاحب ہوں یا سلیم احمد ہوں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں یگانہ اور فراق۔ تو وہ جسے آپ میر کا اسلوب کہتے ہیں یا وہ جسے آپ غالب کا اسلوب کہتے ہیں، وہ یگانہ اور فراق کے ذریعے سے ان تک پہنچا اور یہاں سے پھر آگے ہمارے ان شاعروں تک پہنچا جن کا جو سلسلہ دراز ہوتے ہوئے اجمل سراج تک آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنا چاہیے، جیسے سلیم احمد کے میں آپ کو 2-3 شعر سناتا ہوں کہ ٹھہر جاتے ہیں کہ آداب سفر جانتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کہ آداب سفر جانتے ہیں، ورنہ منزل کو بھی ہم راہ گزر جانتے ہیں، اور نامرادان محبت کو حکارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں، دیکھ ہے دست عطا تیری غلط بخشی کو، یہ الگ بات کہ ہم چپ ہیں مگر جانتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ تو سن کے آپ نے واہ کی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ کون سے آداب سفر ہیں کہ جو ٹھہرنے میں مضمر ہیں۔ پھر میرے ذہن میں میر کا شعر آیا کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر سلیم احمد کے پیچھے یہ شعری تجربہ نہ ہوتا تو ٹھہرنے کے معنی بہت چھوٹے ہوتے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک قافلہ چلا تھا مدینے سے اور وہ چلتے چلتے کربلا پہ آ کے ٹھہر گیا، اس لیے کہ وہاں ٹھہرنا مقدر تھا اور وہ آداب سفر اسے بتا رہے تھے کہ اس جگہ پہ قیام کرنا ہے۔ تو قیام کرنا جو ہے وہ اور ٹھہرنا اب ہمارے لیے تو معنی مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی شاعر ہمارے لیے کیا کرتا ہے، وہ ہمیں نئے معنی بتاتا ہے۔ اس نے شمشیر پہ لکھا کہ اجل تیری ہے، دل کو لازم ہے کہ اس ناز پہ اثبات کرے، یہاں اجل کے معنی کوئی اور ہو جاتے ہیں۔ تو مرگ و حیات کے نئے معنی کا تعین شاعر کرتا ہے، اور اس شہر میں 3 بڑے شاعر ایسے تھے جنہوں نے تب سے لے کے یعنی 50 کی دہائی سے لے کے آج 2025 تک وہ فضا بنائی جس نے یہاں وہ شاعری پیدا کی جس کی طرف ہم وہاں لاہور سے بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں اور دنیا بھر کی نگاہیں بھی اس شاعری پہ لگی رہتی ہیں۔ آگے بھی لگا ہوا ہے بازار اے راحت دیر کے خریدار، یہ مجھ سے 5 سال چھوٹے شاعر کا شعر ہے، آگے بھی لگا ہوا ہے بازار۔ تو وہ ایک نئی مابعد الطبیعات پیدا کرتا ہے۔ شاعر کیا کرتا ہے کہ ایک نئی میٹا فزکس پیدا کرتا ہے۔ وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ اپنے وجود کے اندر سے نکالتا ہے اور وجود کو ملاتا ہے